रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होगा। अभी ये देख लें, एक सिर्फ एपिसोड रह गया है, तो आप इंजॉय करें नावल को। तुम मेरे निकाह में हो, मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 36। आप आ गए। कमल ने आफताब के चेहरे को छूना चाहा, जबकि आफताब ने नफरत से उसका हाथ झटका और बाजू से पकड़ के उठाया। कमल बुखला ही गई। कहा था ना ऐसा वैसा कुछ मत करना, लेकिन तुम बाज ही ना आई। आफताब के सख्त अल्फाज और नफरत अंगेज लहजा। कमल ने बेयकीनी से देखा। कमल ने कुछ कहना चाहा। आफताब ने बिना उसकी बात सुने उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले आया। सभी खान हवेली में इकट्ठे हो गए थे। बड़ी बेगम, सफ़ीना, मुलाजिम सभी दम साधे इन्हें देख रहे थे कि आखिर आफताब क्या करने वाला है। बीच हॉल में लाते झटके से छोड़ा, वो गिरते गिरते बची थी। बस बहुत हो गया। तुमने जो अब किया वो माफ़ी के लायक नहीं। हर बार तुमने मेरे जज्बात से खिलाए, लेकिन इस बार एक मिनट। कमल ने उंगली उठा के आफताब को मजीद कुछ कहने से बाज रखा। कोई भी बात कहने से पहले सच जान लें, वरना बहुत पछताएंगे। एक ललकार थी कमल के अंदाज में। उसका लहजा बता रहा था कि कुछ मिसिंग है। आफताब एक लम्हे के लिए ठिठरा। क्या मतलब? आफताब ने आगे बढ़ते माथे पे बल डाले पूछा, जबकि सफ़ीना का दिल ज़ोरों से धड़का। कमल ने एक नज़र आफताब को देखा और दूसरी सख्त नज़र सफ़ीना ने पे डाली, जिसने पहलू बदला था। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैंने जो देखा, अब इस पे भी तुम एक्सक्यूज़ दोगी? बताओ मुझे, क्यों लॉक किया दरवाज़ा? आफताब ने उसके बाजू जकड़ते हुए पूछा। जिसने किया इसी से पूछें, धीमे लेकिन सख्त लहजे से कहते झटके से अपना बाजू आफताब की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। वो चुप सा होता इसे देखने लगा। क्या कहना चाहती हो तुम? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दरवाज़ा बाहर से लॉकेट था और हम में से किसी ने ये काम किया। देख लें बड़ी बेगम, ये इल्ज़ाम गुनाह मिल गया है। सफ़ीना ने बोलना शुरू किया। सभी उसके मुंह हैरत से देखने लगे, जबकि कमल इतनी ही मुतमईन खड़ी थी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, और ना ही आप में से किसी को कुछ कहा है। कमल के इस्तीफादे पर सफ़ीना गड़बड़ा गई। अब आपको पता लग गया होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। कमल ने धीरे से आफताब के पास आते दुखी और सख्त अंदाज में कहा, जबकि आंखें बेतहाशा नम थी कि कहकर वो पलटी ही थी कि आफताब ने उसका हाथ थाम लिया, इसे अपनी ओर खींचा कि वो इसके सीने से आ लगी, और उसके सीने से लगे उसकी आंखों में उसके लिए वार गिरफ्तगी देखते गुस्से के बावजूद उसका दिल बेख उसका दिल बेख्तियार धड़कने लगा। मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत हो तुम, मेरे जीने की वजह हो तुम, मेरी जीत का हासिल हो तुम। इस बेदर्द दुनिया में एक तुम ही तो अपनी हो। एक तुम हो, सिर्फ तुम हो। मेरी रूह का हिस्सा हो, मेरी दर्द की दवा हो। तुम मेरे निकाह में हो। एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर के कहता वो अपनी रूह के दर्द इसके लिए खोल रहा था। उसका इश्क जुनून आज जिस्म से रूह में दाखिल हो चुका था। मान भरा बोसा देता वो कमल को रूह को सुकून बख्श गया था। आंखें मूंदती वो उसके लम्स को अपनी रूह में उतरता महसूस कर रही थी। आपने वादा किया था कि आप मेरी रूह का ख्याल रखेंगे। ये ख्याल रखा आपने? कमल का हाथ थामे वो बड़ी बेगम की जानिब पलटा, जिनका सर तो झुका था लेकिन लब बीच गए थे। मैं आज अभी इसी वक्त आपकी इस ज़ंदान हवेली से जा रहा हूँ। अभी तक जो यहाँ रुका था तो वो आपका एहसान उतारने के लिए, पर अब ख़त्म। ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपका एहसान आप ही की सूरत में सूद समेत उतार दूँगा, जबकि अपने जिस्म की खून का एक एक कतरा आपको दे दूँगा। लेकिन उंगली उठा के सख्ती से वार्न किया, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह पर वार करने का भूल के भी मत सोचिएगा, वरना आफताब शेर खान जान दे सकता है तो जान ले भी सकता है। शेर की धाड़ की तरह वो गुराया था तो कोई चाह कर भी कोई ना बोल पाया। कमल का हाथ थामता इसने वहाँ से निकलना चाह के, रुकिए जानशीन, आए आप एक ऐसी लड़की के लिए अपनी दादों को छोड़ के जा रहे हैं जिसने आपको मौत के मुंह में पहुँचा दिया था। गरजदार आवाज़ पे जहाँ आफताब के कदम थमे रुके, वहीं कमल का दिल भी धड़का। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो आगे बढ़ी थी। आपने हमसे वादा किया था आफताब कि हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, और जैसा हमने कहेंगे वैसा करेंगे। फिर ये सब क्या है? इनके माथे पे बेशुमार बल थे। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि मेरे पर्सनल मामला से दूर रहे। धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहता वो सबको चौंका गया था। कैसे दूर रहें? इस लड़की ने आप पे गोली चलाई थी, आपको मौत में के मुंह में धकेल दिया, और आज इसी का साथ देते हुए आप अपनी दादी को फरामोश करके जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम इस सब से दूर रहें? कैसे? मेरी ज़िंदगी पर कुर्बान, एक क्या वो 10 गोलियां भी चलाए तो आफताब का सीना हाजिर है, लेकिन आप दूर रहें इससे।
ساتھ کھڑی سفینے کو بھی انگلی اٹھا کے سختی سے وارن کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں اور بکواس بند کرو۔ آفتاب نے اتنے زور سے دھاڑا کہ خان حویلی کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ اب ایک اور لفظ نہیں، اسے لگام ڈال کے رکھیں ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی ڈھونڈتی رہ جائیں گی اور یہ نہیں ملے گی۔ سبھی کی بولتی بند کرتا وہ کمل کا ہاتھ تھامے حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ بڑی بیگم نے خشمگین نظروں سے سفینے کو دیکھا، جس کی وجہ سے ان کا پوتا ان سے ایک بار پھر بچھڑ گیا تھا۔ آفتاب اس کے ساتھ چلتے دھیرے سے اسے پکارا تو اس نے رک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ دھیمے لہجے میں نرمی سے پوچھا۔ ہم کہاں؟ رات کے اس پہر اچانک سے حویلی سے نکلنے پہ کمل کو کچھ صحیح نہ لگا۔ مجھ پہ بھروسہ ہے؟ الٹا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوا پوچھا۔ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے؟ بہت مان سے اس کے قریب ہوتے کہا۔ تو بس اپنے شوہر پہ بھروسہ رکھو جو جان تو دے سکتا ہے لیکن تم پہ آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ پرسکون ہوتا بولا۔ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے؟ سر اٹھا کے آنکھوں میں بے تحاشا محبت لیے پوچھا۔ اس کے اس انداز پہ آفتاب کا دل دھڑکا اور بنا ایک لمحے کی دیر کیے اس کے لبوں پہ جھکا۔ کمل تو اس کے اس جواب پہ دنگ ہی رہ گئی۔ محبت نہیں، جنون ہو میرا، رگوں میں خون بن کے دوڑتی ہو۔ آفتاب کے اس برامال اظہار پہ کمل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ آفتاب مجھے معاف کر دیا، ایک امید تھی لہجے میں آفتاب نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اس نے اسے سینے میں بیچا اور سعدی کو کال کر چکا تھا کہ وہ گاڑی کا بندوبست کرے کیونکہ وہ خانہ حویلی سے بالکل خالی ہاتھ نکلا تھا سوائے اپنی کمل کے۔ جس دن سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی، اس دن آفتاب نے گمگیر لہجے میں کہتے ہوئے آتی ہوئی گاڑی کو فوکس کیا جو سعدی ڈرائیو کر رہا تھا۔ خیریت؟ یوں اچانک آپ آ گئے؟ سعدی اترتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ ہوٹل پیراڈائز لے چلو، وہیں رات رکیں گے، کل صبح کی کراچی کی ٹکٹس کنفرم کروا دینا۔ کمل کو گاڑی میں بٹھا کے سعدی سے مخاطب ہوا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور گاڑی کو ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ آفتاب کسی سچائی کی بات کر رہے ہیں؟ آفتاب کی بات کو سوچتے ہوئے ایک الجھی نظر اس پہ ڈالی جبکہ وہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ کمل ششدر اسے دیکھے گئی۔ اتنا پیار وہ اچانک سے کیوں جتا رہا تھا؟ صبح تک تو وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ کمل نے اس کے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دیکھا۔ جس دن سب کچھ سچ بتاؤ گی، اس دن مطلب؟ آفتاب جانتے ہیں کہ گولی میں نے نہیں چلائی تھی۔ کمل کا دل بری طرح دھڑکا، اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن آفتاب کی گرفت مضبوط تھی۔ ایک دم سے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ آفتاب، اس نے سن پڑتے دل و دماغ سے آفتاب کو پکارا۔ وہ فوراً اس کی جانب مڑا۔ او تمہارا تو بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ سعدی ہاسپٹل کی جانب گاڑی، پانی، دھیرے سے پھر سے پکارا۔ سعدی سائڈ پہ گاڑی روکتا منرل واٹر کی بوتل لے آیا۔ آفتاب نے اسے پانی پلایا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کے بازو کے گرد بازو حائل کرتی وہ لاڈ سے آنکھیں بند کرتی بولی۔ آفتاب نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور سعدی کو چلنے کا کہا۔ بات کرنی ہے مجھے تمہارے ساتھ۔ کاظم میں اپنی ایک دوست کے ہمراہ ہوٹل میں موجود تھا کہ وہ تن فن کرتی اس تک پہنچی۔ کاظم نے سر گھما کے اسے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، بیزی ہوں میں۔ اپنی دوست کی نظروں میں حیرت دیکھتا وہ سختی سے بولا تھا۔ بڑی بیزی؟ کل تک تو شادی کے لیے مرے جا رہے تھے اور آج؟ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی کاظم نے غصے سے اٹھتے سے جھٹکے سے بازو سے پکڑا اور وہاں سے دور رہ گیا۔ شادی؟ وہ لڑکی زیر لب بڑبڑائی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ سخت گیر لہجے میں اس نے اس سے پوچھا۔ کیوں، بہت آگ لگ رہی ہے میری بات پہ؟ میرے بارے میں کل کیا کچھ نہیں بول کے گئے تھے تم یہاں کہ مجھے میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی تھما گئے تھے؟ تمہارے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھتی وہ کاظم کو بکھری ہوئی لگی اور کچھ بہت مطمئن انداز میں پوچھا جس پہ کاظم کو سیکھ پا ہوئی تھی۔ میرے کریکٹر پہ انگلی اٹھانے والے تم ہوتے کون ہو؟ تم نے پہلے دن سے مجھے ٹریپ کیا، میں نے پھر بھی تم سے دوستی کی، کبھی نہیں سوچا کہ تم سے شادی کروں گی، لیکن تم نے مجھے شادی کا پرپوز کیا جس پہ میں نے انکار کیا اور تم مجھے تمہیں کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بولو۔ کاظم نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ کیا کیا؟ کومل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کیا نہیں کیا؟ کیا کچھ بولوں؟ کوئی احساس ہے؟ اور یہاں خود کسی اور لڑکی کے ساتھ گلچھرے کہتے ہوئے اس کی آواز روندگی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ یہاں پرپوز کیا تھا تمہیں لیکن تم نے انکار کر دیا، بات ختم۔ اب کس کو مس کرتا ہوں، کس کے ساتھ ہوں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ اسپاٹ انداز کہتے ہوئے وہ اس کو دل دکھا گیا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیا کرتے ہو کیا نہیں، لیکن ایک بات میری کان کھول کے سن لو،
انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتی اس کے قریب آئی۔ اس کی سبز آنکھوں کے لال ڈوروں میں کاظم کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں سمجھے تم، کہتے ہی اس کے آنکھوں سے گرم سیاہ مادہ نکلتا ہوا اس کی گالوں پہ بھگو گیا۔ رخ پھیرتی وہ آنسو صاف کرتی وہاں سے نکلنے لگی کہ پھر سے وہ واپس پلٹی، کچھ کہتی کہ ایک لال رنگ کی روشنی کاظم کی سفید شرٹ پہ دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، پلٹ کے دیکھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی وہ کسی کے نشانے پہ تھا۔ اس کی نظریں کومل کے خوفزدہ چہرے پر تھیں کہ اتنے میں گولی چلی۔ کومل نے پلک جھپکتے کاظم کو زمین پر دھکا دیا اور خود بھی اس کے اوپر جا گری۔ گولی سامنے شیشے میں جا کے لگی تھی۔ ہوٹل میں شور شرابہ برپا ہو گیا، دونوں ایک طرف کو گرے تھے۔ کومل مکمل کاظم پہ گری، اپنا سارا وزن اس پر ڈال گئی۔ کاظم نے خود کو بھی چوٹ لگنے سے بچایا اور کومل کی کمر میں بازو حائل کیے اسے بھی گرنے سے بچا گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کومل کو اس کی فکر ہوئی، اپنے بکھرے بالوں کے ساتھ اس کی لہجے کی فکر مندی کاظم کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہاں، ناسمجھی والے انداز میں کہا۔ ایک اور گولی چلی تو کاظم کو ہوش آیا، فوراً سے کومل کو لیے دیوار کی آڑ میں ہوا اور اسے لیے وہاں سے نکلا۔ دونوں وہاں سے بھاگتے نکلے تھے۔ کاظم اسے اپنی بائک پہ بٹھاتا اس جگہ سے دور ہوتا لے گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ اسے وہاں سے نکال لانے کے بعد کامیاب ہوا تھا اور اس کے گھر کے باہر بائک روکتے ہوئے اس کی جانب پلٹتا پرسکون ہوا تھا۔ کومل دھیرے سے بائک سے اتری، بہت کچھ کہنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ تمہیں اپنی کیئر کرنی چاہیے، کومل نے فکر مندی سے کہا۔ تمہیں بھی پلٹ کے ویسے ہی کہا۔ میرا کیا ہے، اپنا سا آپ کا مذاق اڑاتی وہ کاظم کو بری لگی تھی۔ مر بھی جاؤں تو کوئی رونے والا تو نہیں ہے نا، ہوگا شاید کوئی دفنانے والا بھی کاظم پلکیں جھپکتے ہوئے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا اسے چپ کرا گیا تھا۔ سب سے پہلے خود کو معاف کرو، اپنی بہن سے معافی مانگو، سرخان سے معافی مانگو، ان کے بیچ میں درار ڈالنی چاہیے، معافی مانگ کر خود کو معاف کرو۔ کومل، کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ مانا کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا لیکن تم نے بھی تو اچھا نہیں کیا، سوچو سمجھو اور فیصلہ کرو۔ کاظم کے الفاظ دل پر پھوار بن کے برس رہے تھے اور وہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ وہ اسے ٹریپ کر رہا ہے اور وہ بس ہوتی چلی گئی۔ زندگی میں کبھی اتنی چاہ کسی نے کی نہیں تھی، تم مجھ سے یہ سب، وہ تو بری لڑکی ہوں نا۔ اس کے الفاظ پھر سے کاظم کو چبھے۔ نہیں، تم بری نہیں ہو، وقت اور حالات برے تھے۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا ایک چھوٹا سا گھر ہو، پیارا سا گھر مگر مکمل، جہاں دو پیار کرنے والے ہوں، چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوں، زندگی بہت پرسکون ہو۔ کاظم اسے حسین خواب دکھانے لگا، اس کا دل مچلا۔ یہ سب ناممکن ہے، میں گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہوں، وہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ کومل کو اپنے گزرے ہر لمحے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ میرا پرپوزل ابھی بھی وہیں پہ ہے کومل، فرصت پہ سے بیٹھ کے سوچنا، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس بائک پہ بیٹھتا وہ کومل کا دل پھر سے دھڑکا گیا۔ پھر کب ملو گے؟ کومل بے چین ہوئی۔ جب چاہے بلا لو، آ جاؤں گا، مسکرا کے کہتا وہ کومل کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ کاظم کا ساتھ اسے ایک انجانی خوشی بخش رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، محبت اور فکر سے کہتا وہ اسے اپنا آپ سا لگا۔ کاظم کے جانے کے بعد وہ اندر آئی تو ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا جسے کسی نے پورے گھر کی تلاشی لی ہو۔ کومل کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا۔ وہ آ گیا، اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، سوچتے ہوئے ماتھے پہ پسینہ آئے۔ ایک دم سے سامنے وہ کھڑا نظر آ گیا، اس کے ساتھ دو آدمی اور تھے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا کومل کو گھبرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ہمارے دھندے سے علیحدگی اختیار کرو گی اور ہم چپ چاپ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ اور نارمل انداز میں بول رہا تھا جبکہ کومل جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ کنگ پلیز، وہ گڑبڑا کے بولی۔ جبکہ کومل کے قریب آتا اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا کاظم کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کاظم جو ابھی راستے میں ہی تھا کومل کی کال دیکھ کر مسکرایا، بائک ایک طرف روکتا وہ کال ریسیو کر گیا۔ اتنی جلدی بلاوا آ جائے گا اندازہ؟ اگر اس لڑکی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو کنٹینیو جاری